अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीपीएससी इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ के अंदर हम पीपीएससी के इंटरव्यू के अंदर पूछे जाने वाले डिफरेंट क्वेश्चंस को, डिफरेंट डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे जो हर इंटरव्यू देने वाले के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चंस और ये डायमेंशंस जो हैं ये समझ लें मोस्ट हॉट हैं, और ये तकरीबन हर इंटरव्यू, चाहे वो पीपीएससी का हो, एफपीएससी का हो, इसके अलावा और जो जॉब्स होती हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, उनके अंदर भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू में जाने से पहले ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, इन चीज़ों पे आपने ज़रूर काम करना है। और आई होप कि जब आप इन चीज़ों पे काम करके जाएंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। इस सीरीज़ के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जितनी डिटेल्ड चीज़ों को डिस्कस कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो और आप उसके नोट्स बना के उसकी प्रिपरेशन कर सकें। जितना हो सका उसको डिटेल्ड करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इंटरव्यू के अंदर जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। जब पीपीएससी का या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आपका रिज़ल्ट आता है तो स्टूडेंट परेशान होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो अफोर्ड कर सकते हैं डिफरेंट एकेडमीज़ के अंदर जाते हैं, वहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं, और जो नहीं कर सकते वो भी यूट्यूब से देख रहे होते हैं या किसी से हेल्प आउट ले रहे होते हैं। तो मेरा ये सीरीज़ बनाने का मकसद यही है कि वो स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एक हेल्प हो जाए। और मैं कोशिश करूँगा कि किसी भी एकेडमी, जो फेमस एकेडमीज़ तैयारी करवाती हैं इंटरव्यू की, उनसे कम ये सीरीज़ नहीं होगी। जितनी वो प्रिपरेशन करवाती हैं उतनी ही प्रिपरेशन आपको इंशाल्लाह करवा दी जाएगी और आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। बाकी ये है कि कुछ मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ इन चीज़ों को तैयार करने के बाद आप जो है वो चेक करवाना चाहते हैं, तो वो भी जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मसले मसाइल का शिकार हैं, वो मुझे पर्सनली जो है वो मॉक इंटरव्यूज़ भी दे सकते हैं, ये चीज़ें चेक भी करवा सकते हैं इंटरव्यू के हवाले से। तो मैं अवेलेबल होऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह। तो पीपीएससी के इंटरव्यू की जब आपको कॉल आती है या फिर मैसेज आता है या रिज़ल्ट के बाद आपको डेट दी जाती है, तो उसके बाद आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो होती है आपकी नॉलेज। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, कुछ पर्सनैलिटी भी मैटर करती है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। आपका जो नॉलेज है वो आपकी रियल पर्सनैलिटी होता है। ठीक है जी। तो आपने कोशिश करनी है कि एक अच्छा सा 2 पीस 3 पीस जो बॉयज़ हैं वो एक ड्रेस लें, साफ़ सुथरा हो। ठीक है, आपको पहना हुआ अच्छा लगना चाहिए। टाई ले लें, उसके बाद शूज़ ले लें। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आप नहीं ख़रीद सकते, कोई बात नहीं, ना ख़रीदें। जो अफोर्ड कर सकते हैं ख़रीद लें। तो ये मैटर बहुत ज़्यादा नहीं करती ड्रेसिंग। ठीक है जी। ये 5 to 10% मैटर करती है। आपकी जो मेंटालिटी है, आपका जो नॉलेज है, वो जो है वो इन रियल मैटर करता है। लेकिन जो एक प्रॉपर ड्रेस है इंटरव्यू का, वो आपने फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है जी। क्योंकि बंदा अच्छा नहीं लगता कि आप कोई कपड़े पहन के चले जाएं या कोई ऐसी चीज़ पहन के चले जाएं जो बिल्कुल ही अनऑफिशियल सी लगे और जो है वो उसको अच्छा ना समझा जाए। ठीक है जी। आपने पुराने लोगों से सुना होगा कि मैं तो जनाब टी शर्ट पहन के इंटरव्यू देने चला गया था, ये ट्राउज़र पहन के। तो ये आजकल ऐसा नहीं होता, अब दौर चेंज हो चुका है। अब आपने तमीज़ से कुछ ड्रेस कोड को फॉलो करते हुए चीज़ों को एक सोबर तरीके से जो है वो कोशिश करनी है। जॉब्स जो है आसानी से नहीं मिलती, एक आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है तो उसको अच्छे तरीके से अवेल करें। ठीक है जी। आप जो है वो कहीं से सस्ते ले लें, अपना 2 पीस सूट ले लें, ये स्टिच्ड मिल जाते हैं डिफरेंट मार्केट्स से, तो आप वहाँ से ले लें। शूज़ ले लें, सब कुछ अच्छा
کمبینیشن بنائیں, اپنی پرسنالٹی کو جو ہے وہ اپنے بال شال جو ہے وہ کٹوا لیں ہفتہ 2 ہفتے پہلے, تاکہ وہ سیٹل ہو جائیں. اور انٹرویو والے دن اچھی سی آپ جو ہے وہ اپنی شیو کرواتے ہیں, شیو کروائیں, جو بھی خط وغیرہ کرواتے ہیں وہ کروائیں. لڑکیاں جو ہیں وہ اچھا سا ایک سوبر سا قسم کا میک اپ کریں, ٹھیک ہے, بہت زیادہ ہیوی یا وہ نہیں ہونا چاہیے, بس جو ہے وہ اچھا لگے, خوبصورت لگے. اسی طرح آپ نے جو ہے وہ اپنی ڈریسنگ کو اپنے حساب سے خوبصورت جو لگے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے. اس کے بعد چلتے ہیں مین پارٹ کی طرف. جب انٹرویو وہاں پہ آپ جائیں گے, آپ کے ڈفرینٹ پروسیسز ہوں گے, آپ کی جو ہے وہ ویریفیکیشنز ہوں گی, ڈاکومنٹ ویریفائی ہوں گے. اس کے بعد وہ آپ کو پتہ چل جائے گا جب انٹرویو دینے آپ جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ویٹنگ میں بٹھایا, ایک انٹرویو آگے لڑکا چلا جاتا ہے انٹرویو پینل کے پاس, آپ کا اگلا نمبر ہے فار ایگزامپل, تو آپ کو باہر روم کی سامنے یا اس کے تھوڑا سا آس پاس بٹھا دیا جاتا ہے جہاں سے آپ ایکسیسیبل ہو جائیں. تو آپ نے وہاں تمیز سے بیٹھ جانا ہے, ایک دوسرے سے کہیں کسی سے کوئی آپ کے آس پاس بیٹھا تو بات نہیں کرنی, ٹھیک ہے, اوائڈ کریں. اندر سے جو انٹرویو دے کے آ رہا ہے اس کو نہیں کہنا کہ بھائی جان کیا ہوا کیسا ہوا, ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اچھا بھی نہیں لگتا اور وہ وہاں پہ کرنے بھی نہیں دیتے. آپ نے اپنا بس باری کا انتظار کریں, جا کے انٹرویو دینا ہے. جب آپ انٹر ہوں گے تو اب موسٹ پروبیبلی ہوتا ہے کہ آپ کو بلایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے, مطلب آپ باہر بیٹھے ہیں اور آپ کو ایک بندہ آ کے کہتا ہے جی آپ اندر چلے جائیں, تو آپ نے نوک نہیں کرنا, ٹھیک ہے جی. اگر نوک کرنے کی نوبت آتی بھی ہے تو بس ہمیں لائٹ سا کرنا ہے اور اندر چلے جانا. اندر جا کے آپ نے اس کرسی کی ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے سلام وغیرہ کر کے, تو وہ آپ کو پھر کہہ دیں گے کہ پلیز سٹ ڈاؤن. آپ نے اس کے بعد سیدھے ہو کے بیٹھ جانا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو بوائز ہیں وہ اپنا جو کوٹ انہوں نے پہنا ہوگا اس کو اوپر والا بٹن بند کر کے اندر جائیں گے, اور بیٹھنے سے پہلے وہ بٹن کھول لیں گے اور بڑے کمفرٹیبل ہو کے سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں گے ٹیک لگا کے, ٹھیک ہے. اور سیدھا جناب اپنی گردن کو بھی سیدھا رکھ کے سامنے جناب جو انٹرویو کے آپ کے چیئرمین صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ان کی طرف آپ نے منہ کر لینا ہے, ٹھیک ہے جی. تو ہوتا یہ ہے کہ چیئرمین صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ 1-2 اور بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انٹرویو پینل کے اندر. تو موسٹلی پی پی ایس سی میں 4-5 لوگ ہوتے ہیں, اور اسی طرح ڈفرینٹ جابس کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ ڈفرینٹ ویری کر سکتے ہیں نمبرز. تو آپ کے جتنے بھی ہوں ان سب نے آپ سے تھوڑے تھوڑے کویسچنس کرنے ہوتے ہیں, آپ کو آبزرو کرنا ہوتا ہے. تو جو آپ سے کویسچن پوچھے اس کو اچھے سے سنیں, اس کے بعد اس کا اچھا سا خوبصورت سا رپلائی کریں. آپ کو کسی کویسچن کا آنسر نہیں آتا تو سوری کر لیں, تو زیادہ آپ نے سوری نہیں کیے جانا, بس 1-2 دفعہ 2 دفعہ سوری کر لیں خیر ہے, لیکن بار بار کوشش کریں اس کویسچن کو ہینڈل کرنے کی, ٹیکل کرنے کی. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی جو آپ سے کویسچن پوچھا جائے آپ نے 100% اس کا کوئی جواب دے کے آنا ہے. اس کا آئیڈیا دے کے آئیں, جو آپ کو اس کے بارے میں کانسیپٹ ہے وہ آپ نے اس کو وہاں پہ بتا کے آئیں, ٹھیک ہے جی. کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ بچہ ہے اور بچے کو ایک کویسچن پوچھا جا رہا ہے, تو وہ اس کا جو کیلیبر ہوگا وہ اس کویسچن کو اس حوالے سے, اور وہ بیٹھا بھی ہے اتنے بندوں کے سامنے تو وہ ہینڈل کر رہا ہے, تو یہ ایک کانفیڈنس کی علامت ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد یہ ہو گیا, آپ پینل کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں جب, تو سب سے پہلا کویسچن آپ سے جو پوچھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے جی انٹروڈیوس یور سیلف, ٹھیک ہے جی. یا پھر وہ کہتے ہیں کہ انٹروڈیوس یور سیلف, یا پھر وہ کہیں گے کہ بریفلی انٹروڈیوس یور سیلف, یا پھر وہ کہیں گے گیو اے بریف انٹروڈکشن اباؤٹ یو. تو یہ چیئرمین صاحب آپ سے کہیں گے جو درمیان میں بیٹھے ہوں گے, تو آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنا انٹروڈکشن دیں. اچھا, ایک چیز آپ نے کیا یاد رکھنی ہے کہ کوشش کریں کہ اپنا انٹرویو جو ہے وہ انگلش کے اندر دیں. ویسے آپ بائی لنگول بھی آپ ہو سکتے ہیں اگر وہاں پہ الاؤ ہو, تو جو بڑی پوسٹیں ہیں پی پی ایس سی, ایف پی ایس سی کی, وہاں پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے انگلش کے اندر انٹرویو دینا ہے. اور جو چھوٹی پوسٹیں ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ کوئی ادارہ ڈپارٹمنٹ اپنے پیپر لے کے, جیسے اے این ایف ہے یا ایف آئی اے ہے, تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ
آپ سے جس زبان میں کویسچن، اگر وہ آپ سے آپ کو کہتا ہے کہ اپنا تعارف کروائیں، تو آپ پھر اردو میں بھی کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب جس زبان میں آپ سے کویسچن پوچھا جائے، اگر اردو میں پوچھا جائے تو اس کا جواب اردو میں دے سکتے ہیں، انگلش میں پوچھا جائے تو انگلش میں دے سکتے ہیں. لیکن پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی یا پھر 14، 15، 16 یہ جو اوپر والے سکیلز ہیں، ان کے لیے جو جابز ہیں، اس کے اوپر آپ کے لیے پریفریبل یہی ہے کہ آپ انگلش جو ہے اس کو سلیکٹ کریں، انگلش میں تیاری کریں، اپنے آپ کو انگلش کے اندر جو ہے وہ اچھی طرح نکھار کے جائیں، اور وہاں پہ انگلش کے اندر آپ نے کویسچنس کا جواب دینا ہے. اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، آپ نے انگلش کو اپنے سر پہ سوار نہیں کر لینا. کچھ ایک دو کویسچنس اگر وہ آپ سے اردو میں پوچھ رہا ہے تو آپ نے اردو میں بھی ان کا شارٹ سا کوئی آنسر آپ کے مائنڈ میں بڑے اچھے طریقے سے ہے تو آپ اردو میں اس کا جواب دے لیں، کوئی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی. مطلب یہ ہے کہ انٹرویو کو آپ نے بہت زیادہ اپنے سر کے اوپر سوار بھی نہیں کرنا انٹرویو کے دوران، ٹھیک ہے، اور اس کو بہت زیادہ ایزی بھی نہیں لینا. اور ایک اور چیز ہے کہ جو انٹرویو لینے والے ہیں ان کے ساتھ آپ نے فرینک ہونے کی کوشش نہیں کرنی، بہت زیادہ آپ نے دانت نہیں نکالنے، وہاں پہ ہنسنا، کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے تو بس تھوڑی سی آپ سمائل دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. نہ ہی کوئی آپ نے وہاں پہ جا کے بہت زیادہ گھبرا جانا ہے، تو ایسی کوئی حرکت آپ نے شو نہیں کروانی. ایک نارمل سی چیز ہے، انٹرویو ہو رہا ہے اور جاب جو ہے وہ کوئی زندگی موت کا فیصلہ آپ کا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. جس کے جہاں پہ رزق لکھا ہوتا ہے اس کو وہاں پہ جو ہے وہ رزق مل کے رہتا ہے. آپ نے صرف جو ہے وہ نارمل ایک نیچرل طریقے سے انٹرویو کو اٹیمپٹ کرنا ہے اور پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے جی. تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے قسمت کے اندر لکھا ہوا ہوگا تو انٹرویو کے بعد انشاءاللہ آپ کا نام بھی آ جائے گا، آپ کو جاب بھی مل جائے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو انٹروڈکشن ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. تو انٹروڈکشن میں یہ جو میں آپ کو سیمپل دے رہا ہوں، یہ سیمپل آپ نے یوز کرنا ہے، اور یہ سیمپل اگر آپ چاہیں تو یوز کرنے کے بعد یاد کریں. اور یاد کیا کرنا ہے، سمپل سی چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ آپ مجھے اس کا موک جو ہے وہ ایک انٹرویو بھی دے سکتے ہیں. سب سے پہلے چیز آپ نے کہنا ہے کہ مائی نیم از علی، ٹھیک ہے. جو بھی آپ کا نام ہے، مائی نیم از وقار، مائی نیم از علی، مائی نیم از نواز، جو بھی آپ کا نام ہے پورا اپنا نام بتانا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کا محمد علی ہے تو محمد علی بتانا ہے، علی حسن ہے تو علی حسن، مطلب سارا نام بتانا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ آپ کا فرسٹ سینٹینس ہے. اس کے بعد آپ نے کہنا ہے آئی ایم دا سن آف، یا پھر اگر آپ اگر آپ فیمیل ہیں تو آئی ایم دا ڈاٹر آف، تو اپنے والد صاحب کا اپنے نام پورا بتانا ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تھرڈ سینٹینس ہے آئی ریسائڈ ان. اچھا، یہاں پہ ایک آپ نے مشہور و معروف پاکستان کا ایک جملہ آپ کو آتا ہوگا کہ آئی بیلونگ ٹو، وہ بھی جملہ ٹھیک ہے، لیکن اب تھوڑا سا آپ اس کو ایڈوانس کریں اور آپ نے آئی بیلونگ ٹو کا ورڈ استعمال نہیں کرنا. آپ نے کیا کوشش کرنی ہے، آئی ریسائڈ ان، کہ میں رہتا ہوں ان ڈسٹرکٹ. اچھا، یہ ڈسٹرکٹ جو ہے یہ ورڈ آپ نے ضرور انٹروڈکشن کے اندر استعمال کرنا ہے. اس کی وجہ ہے جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا، بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے جی. آئی ریسائڈ ان ڈسٹرکٹ فیصل آباد، آئی ریسائڈ ان ڈسٹرکٹ جنگ، آئی ریسائڈ ان ڈسٹرکٹ، جو بھی آپ کا ڈسٹرکٹ ہے اس کا اپنے نام ذرا آواز میں بھی وہ بولڈ لگنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو آپ نے کہنا ہے آئی ریسائڈ ان ڈسٹرکٹ، جو بھی آپ کا ڈسٹرکٹ ہے وہ بولنا ہے. فار ایگزامپل میرا جھنگ ہے تو میں جھنگ کہوں گا، ٹھیک ہے جی. مطلب یہ کہ یہ ذرا پرومیننٹ ہو جائے، بولڈ ہو جائے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، میں آپ کو چھوٹا سا اس کا ہنٹ دے دیتا ہوں. جب آپ اپنے ڈسٹرکٹ کو وہاں پہ بتاتے ہیں تو موسٹ پروبیبلی آپ کے پھر وہ ڈسٹرکٹ میں انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے آپ سے کویسچن بھی پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کیا کرتے ہیں کہ انٹرویور کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ پروبیبلٹی ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے ڈسٹرکٹ کو ذرا بولڈ کر کے بولتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ آپ کے ڈسٹرکٹ کے اندر اگر انٹرسٹڈ ہے ان 5 میں سے کوئی بھی، یا پھر اس کو آپ کے ڈسٹرکٹ کے بارے میں کچھ پتہ ہے تو وہ آپ سے کوئی سوالات پوچھ سکتا ہے، تو وہ آپ کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہوگی،
ٹھیک ہے جی. تو فرسٹ جملہ مائی نیم از, اس کے بعد آئی ایم سن آف یا ڈاٹر آف, جو بھی آپ کا والد صاحب کا نام ہے وہ ہے. اس کے بعد آپ نے کہنا ہے آئی ریسائڈ ان ڈسٹرکٹ چھنگ, یا جو بھی آپ کا ڈسٹرکٹ ہے اس کا آپ نے نام بتانا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک کنیکٹر یوز کرنا ہے ایز فار ایز مائی کوالیفیکیشن از کنسرنڈ. تو آپ نے یہ ورڈ لازمی یوز کرنا ہے, بہت اچھا ورڈ ہے, خوبصورت لگتا ہے. ٹھیک ہے, ایز فار ایز مائی کوالیفیکیشن از کنسرنڈ آئی ہیو کمپلیٹڈ بیچلر ان, جو بھی آپ کی ڈگری ہے وہ آپ نے آگے پورا بتانا ہے. یہ نہیں کہنا فار ایگزامپل بی بی اے ہے تو بی بی اے کہہ دینا, یا ایم بی اے تو ایم بی اے کہہ دینا, ایسے نہیں کرنا. آپ نے کیا کہنا ہے کہ بیچلر ان بزنس ایڈمنسٹریشن, یہ بی بی اے کی فل فارم ہے, تو آپ نے اپنی ڈگری کی فل فارم کو استعمال کرنا ہے انٹرویو کے اندر. اچھا لگتا ہے, اور ویسے بھی یہی ریکمینڈڈ ہے. شارٹ فارم آپ نے انٹرویو کے اندر, انٹروڈکشن کے اندر کہیں پہ بھی استعمال کسی بھی چیز کی نہیں کرنی. تو کوالیفیکیشن کیسے بتانی ہے, ایز فار ایز مائی کوالیفیکیشن از کنسرنڈ آئی ہیو کمپلیٹڈ بیچلر ان بزنس ایڈمنسٹریشن, یا جو بھی آپ کی ڈگری ہے وہ آپ نے یہاں پہ فل اپ کر لینی. اس کے بعد فرام, کہاں سے کی ہے, فرام گورنمنٹ کالج یونیورسٹی, جو بھی آپ کی یونیورسٹی کا نام ہے وہ آپ نے پورا بتانا ہے. یہ نہیں کہنا کہ جی سی یو یا نمل یا پھر جو بھی تھی, اس کا جو پورا نام بنتا ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور. ٹھیک ہے, جو بھی ہے اس کو آپ پورا بتائیں گے. ان 2013, 2023, 2024 جو بھی آپ کی ڈیٹ ہے وہ آپ نے بتانی. تو یہ آپ کا جو شارٹ سا ایک پیراگراف ہے, یہ آپ نے ایز اٹ از خوبصورت سا کر کے تیار کر لینا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ میں pہلے میٹرک بتاؤں, پھر انٹر بتاؤں, پھر فلاں, تو وہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ڈائریکٹ جو آپ کی لیٹسٹ آپ کی ایجوکیشن ہے وہ آپ نے بتانی ہے, اور اس طرح آپ کا ایک خوبصورت سا انٹرویو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور بریف اگر آپ کا دل بھی کرتا ہے تو آپ نے اس کو بڑا شارٹ رکھنا ہے کہ آئی کمپلیٹڈ میٹرک اینڈ انٹر ان مائی ڈسٹرکٹ چھنگ ایز ویل ان گورنمنٹ کالج, یا جو بھی کالج ہے, ایک جملے کے اندر اس کو آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, زیادہ اس کو کھینچنا نہیں ہے. اس کے بعد چلتے ہیں سیکنڈ پیراگراف کے اندر. اس کے اندر آپ نے اپنے ایکسپیرینس کو بتانا ہے. اب جن لوگوں کا ایکسپیرینس ہے انہوں نے بتانا ہے, جن جن چیزوں کے اندر ہے آپ نے بتانی ہے, یا پھر آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا, کوئی آپ کے پاس کچھ آپ نے کوئی گولڈ میڈل حاصل کیا ہے, یا کچھ ایسی کریکولر ایکٹیویٹی کے اندر پرفارم کیا ہے تو وہ آپ نے بتانی ہے. تو یہ سیکنڈ پیراگراف جو ہے وہ آپ کا اس کے ریلیٹڈ ہوگا. فار ایگزامپل آپ نے یہ سٹارٹ کرنا ہے ان ٹرمز آف پروفیشنل ایکسپیرینس. ٹھیک ہے جی, ان ٹرمز آف پروفیشنل ایکسپیرینس آئی ہیو بین انگیجڈ ان ٹیچنگ ایٹ ڈفرینٹ اکیڈمیز. اگر آپ کا کوئی ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ نے بتانا ہے. ویسے یہ پریفریبل نہیں ہے, آپ نے اگر بتانا بھی ہو ٹیچنگ کا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ہے وہ مڈل کلاس سے نیچے بچوں کا بتائیں, کیونکہ جب آپ ٹیچنگ کا بتائیں گے تو وہ آپ سے ٹیچنگ کے حوالے سے بہت سارے کویسچن کریں گے. اس کے علاوہ وہاں پہ بورڈ بھی وائٹ بورڈ بھی ہوتا ہے کمرے کے اندر, آپ کو کہیں گے کہ فلاں کویسچن جا کے آپ جو ہے وہ ہمیں سالو کر کے دکھائیں, پڑھا کے دکھائیں. تو یہ ایک قسم کا پنگا بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. تو اگر آپ کا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہے, اچھا ایکسپیرینس ہے, آپ ٹیچنگ کی جاب کر رہے ہیں, تو آپ یہ بتا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وچ ڈیولپڈ. اچھا, یہ جو بھی آپ ایکسپیرینس بتائیں گے اس کے کچھ آؤٹ کمز ہوتے ہیں, وہ بھی آپ نے لازمی بتانے. فار ایگزامپل میں نے ایکسپیرینس بتایا کہ میں ٹیچنگ کرتا رہا ہوں ڈفرینٹ اکیڈمیز کے اندر. اس سے ہوا کیا, وچ ڈیولپڈ مائی کمیونیکیشن, جس سے میری کمیونیکیشن اچھی ہو گئی, اینڈ مینٹورنگ اسکلس. ٹھیک ہے جی, تو دو چیزوں کا فائدہ ہوا, ایک تو کمیونیکیشن اچھی ہو گئی, دوسرا مینٹورنگ اسکل اچھی ہو گئی. میں اب لوگوں کے ساتھ ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں. یہ گورنمنٹ جاب کے اندر امپورٹنٹ جو ہے وہ اسکلز ہیں. اس کے بعد ایڈیشنلی آئی ورک فار 1 year ان اے کال سینٹر ایز سیلز ریپرزینٹیو اینڈ واز انٹرسٹڈ ود دا رسپانسبلٹی آف مینیجنگ دا سیلز ٹیم ایز اے ہاؤس مینیجر. اچھا, کسی نے کوئی کال سینٹر کا ایکسپیرینس ہے اس کا, تو وہ بتا سکتا ہے کہ میں وہاں پہ جو بھی اس کی جو ہے وہ پوسٹ تھی ایز اے ڈسپیچر تھا یا سیلز ٹیم کے اندر تھا, کسی بھی ٹیم, تو وہ بھی آپ نے لازمی بتانا ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ اس بارے میں, جس بارے میں آپ کو ایکسپیرینس ہوگا اس کے بارے میں آپ بتائیں گے
تو آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے بارے میں کویسچن اگر وہ پوچھتے ہیں تو آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. ویئر آئی ڈیولپڈ, اس سے کیا مجھے فائدہ ہوا, لیڈرشپ اینڈ ٹارگٹ اورینٹیڈ اسکلس. لیڈرشپ میرے اندر آ گئی, ٹارگٹ کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا, وہ والی اسکلز میرے اندر آ گئیں. تو یہ آپ جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس والے پیراگراف کے اندر, اس کے علاوہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو آپ نے کھل کے جو ہے وہ ایکسپلین کر کے بتا دینا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کو آپ نے سٹارٹ کیسے کرنا ہے, ان ٹرمز آف پروفیشنل ایکسپیرینس. اس کے بعد آپ نے 1 by 1 اپنے ایکسپیرینسز کو بتاتے جانا ہے, اور ان ایکسپیرینسز کے بعد جو آپ کے اندر سکلز ڈیولپ ہوئی ہیں وہ بھی آپ نے بتا دینی ہے. اس کے بعد ایک نیکسٹ چھوٹا سا پیراگراف ہے جو آپ نے لازمی بتانا ہے. پیرلل ٹو دس آئی ہیو بین ایکٹیولی پریپیئرنگ فار کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز which has enhanced my analytical abilities, journal awareness and discipline. مطلب یہ کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اگر آپ ساتھ ساتھ یہ جو PPSC کی تیاری کرتے رہے ہیں یا پھر کوئی PMS کی, CSS کی تیاری آپ نے کی ہے, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں ان ایگزامینیشنز کی تیاری بھی کرتا رہا ہوں یا کرتی رہی ہوں, جس سے مجھے فائدہ یہ ہوا ہے کہ میرے جرنل اویئرنیس بڑھ گئی ہے, ڈسپلن میرے اندر آ گیا ہے, کیونکہ میں ایک ٹائم ٹیبل سے اس کو اسٹڈی کر رہی تھی یا پڑھ رہا تھا, تو اس سے میرے ابیلٹیز, ڈسپلن سب کچھ بہت اچھا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ ایز این انڈیویجول میں کیسا ہوں. ایز این انڈیویجول آئی ایم این ایمیبل. اب یہ ایمیبل کیا ہوتا ہے؟ ایمیبل ہوتا ہے ملنسار, مطلب مل جل کے رہنے والا. آپ جب ایک گورنمنٹ جاب کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ جو ٹیم ورک ہے اس کے لیے یہ ورڈ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ ایمیبل ہیں, ملنسار ہیں, سب کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. ریزیلینٹ ہیں, کنسسٹنٹ پرسن اینڈ اسٹرانگلی بلیو ان کنٹینیوس لرننگ اینڈ سیلف امپرومنٹ. تو یہ 2 لائنیں آپ نے بولنی ہیں, بڑی خوبصورت لگتی ہیں انٹرویو کے اندر. ٹھیک ہے, کہ ایز این انڈیویجول I am an amiable, resilient and consistent person and I strongly believe in continuous learning and self-improvement. میں self improvement پہ believe کرتا ہوں, continuous learning پہ believe کرتا ہوں. جب نئے environment میں جاتا ہوں تو وہاں پہ سیکھنے کی کوشش کروں. تو یہ آپ نے بتانا ہے. اینڈ پہ آپ نے یہ لائن لازمی کہنی ہے کہ this is a brief introduction about myself, یا پھر this is all about me. تو یہ انٹروڈکشن تھا, ایک خوبصورت, اس کو اچھے طریقے سے کر لیا جائے اور یہ بہت خوبصورت بن جاتا ہے. اس کے اوپر آپ تھوڑا سا کچھ اور ورک, کچھ چیزیں ایڈ کریں گے تو اس کو بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک آپ کے پاس سیمپل ہے, اس کو لازمی تیار کریں, اچھے سے تیار کریں. اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد نوٹس بنائیں, شیشے کے سامنے بیٹھ کے اس کو پریکٹس کریں. مجھے آپ موک انٹرویو دیں تاکہ یہ آپ کا جو فرسٹ امپورٹنٹ کویسچن جو ہر کسی سے پوچھا جانا ہے یہ آپ کا بہت اچھا ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ ڈائمینشن جو ہے وہ ہم نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر ڈسکس کریں گے. تو دس واز آل اباؤٹ دا فرسٹ ڈائمینشن آف انٹرویو, وچ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس سے آپ کو کوئی نہ کوئی ہیلپ ہوئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور اس کو لائک ویڈیو کو کیا کریں, کامنٹس وغیرہ, تاکہ اس سے ہماری بھی کچھ سپورٹ وغیرہ ہوتی رہے. تھینک یو ویری مچ.